बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक बड़ा ही दिलचस्प जो है वो सवाल मुझसे किया गया और मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस सवाल की एक पूरी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। और हो सकता है कि कई लोगों के जहन के अंदर ये सवाल मौजूद हो, वो जानना चाहते हों, वो पूछना चाहते हों। अच्छा, मैंने एक मुशाहिदा और भी किया है कि बहुत सारे लोग हैं वो जो सवाल करने से कतराते हैं, वो डरते हैं कि शायद ये सवाल उनका कहीं बड़ा अजीब तो नहीं है, या बिलफर्ज उनका सवाल जो है वो बेअदबी में तो नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नफसानी ख्वाहिशात जो हैं वो उसके हवाले से भी सवाल करने से डरते हैं, घबराते हैं। नफ्स का, या यूं समझें कि जिन्स की जो एक ख्वाहिश है, ये एक ऐसा फितरती अमल है जो हर इंसान के साथ पेश आ रहा होता है। वो इस मामले से उलझ भी रहा होता है, इसमें परेशानी का शिकार भी होता है, लेकिन सवाल करने से डरते हैं, घबराते हैं, या यूं समझ लें कि ये एक पोशीदा किस्म का सवाल है, आप उसको करने से डर रहे हैं। अहले इल्म से जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, किसी ऐसे इंसान को जिसको आप अहले इल्म समझते हैं, जब तक आप उससे सवाल नहीं करेंगे, वो गिरह नहीं खुल सकती जब तक कि आपको उसका जवाब नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे लोग वज़ाइफ के एतबार से भी बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूं, मुराकबे के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का एक तूफ़ान बरपा हो जाता है कि ऐसी जिनसी ख्वाहिशात या जिनसी ख़यालात आते हैं जिससे इंसान तंग आ जाता है। बाज़ औक़ात वो इस रियाज़त को ही छोड़ देता है कि इससे तो मैं मज़ीद परेशानी में, मुश्किल में, मुसीबत में फंस रहा हूँ, और बजाय कि मेरे अंदर पाकी पैदा हो, मेरे अंदर मज़ीद नापाकी पैदा हो रही है। इसका हल क्या है? क्या आया ये दुरुस्त है? क्या आया ये गलत है? इस किस्म के बेशुमार किस्म के जो ऐसे इस सूरत हाल के सवाल हैं, वो लोग सवाल करने से डरते हैं, घबराते हैं, या यूँ समझे कि शर्माते हैं। तो बहरहाल मेरा मानना ये है कि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आप उस बात की गहराई को, वसअत को नहीं जानते हैं। दूसरा कि जब आप किसी की सोहबत को इख्तियार करते हैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग है, आप उसकी मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, जब मैं उनकी सोहबत को मैंने इख्तियार किया तो बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो करते हुए मुझे शर्म महसूस होती थी। क्यों? एक सवाल है, जैसे उन्होंने कोई वजीफ़ा दिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने कोई वजीफ़ा दिया, वजीफ़े के दौरान कोई ऐसी कैफियत पैदा हो रही है जिसमें जिनसी ख्वाहिशात उभर रही हैं, इंसान जिनसी तौर पर जज्बाती हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, या यूं समझें कि उस वजीफ़े की शिद्दत से एक कैफियत पैदा हो रही है जो जिन्स की तरफ जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। छोड़ इसलिए नहीं सकता कि बुजुर्ग का हुक्म है कि आपने ये करना है, और कर इसलिए नहीं पा रहा हूं कि जिन्स परेशान कर रही है। तो मेरा तरीक़ेकार क्या था कि मैं कागज़ की एक पर्ची के ऊपर उस सवाल को लिखता था, और जब आखिरी दफ़ा अपने बुज़ुर्ग से सलाम करता था तो वो पर्ची उनके हाथ में थमा देता था। अब मैं तो चला गया, अब उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में उस सवाल को पढ़ा और फिर उसका जवाब मुझे किसी और अंदाज से सोहबत, यानी कि मुलाकात और गुफ्तगू के दरमियान उस बात का जवाब दे दिया। तो हर इंसान जब इल्म की जस्तजू में निकलता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात को कई तरीक़ों से करता है, और जब तक वो सवाल नहीं करेगा उसको उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। जब तक वो उसकी खोज नहीं करेगा वो उस बात को कभी नहीं जान सकता है। आज का सवाल क्या है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बड़ा दिलचस्प है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि ये आपको भी मालूम है और ये मुझे भी मालूम है कि रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो हर जगह मौजूद है, वो हर शय में जलवागर है। यहाँ तक कि अमर रब्बी जो है, जो मेरी रूह है, वो भी उसी से वाबस्ता है। जब सब चीज़ें उससे वाबस्ता हैं तो हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पाते, या हम उसको महसूस कैसे करें?
مثلاً اگر ایک انسان کو قرب الہی حاصل ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم سے بھی نوازا ہے، وہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پہاڑوں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیسے اس کو معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے جب کوئی انسان صاحب علم بن جاتا ہے تو وہ کئی چیزوں کی حقیقت کو جان جاتا ہے۔ اب سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ جب روح بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، روح بھی اللہ سے وابستہ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ سے وابستہ ہے، اللہ کے ذکر پر مامور ہے، یہ عرش و فرش جو ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اسے محسوس کیسے کروں؟ میں کیسے اپنے مالک کو محسوس کروں کہ وہ میری روح میں بھی ہے، وہ عرش و فرش میں بھی ہے، وہ چرند پرند، یہ جتنی کچھ اس نے بنایا ہے وہ ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ یہ جو کچھ آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہر شے کے اندر موجود ہے، اور وہ خود بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے جو پوچھنا جو بنیادی طور میں اسے کیسے محسوس کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور آپ اس کے قریب ہیں، تو اس ذات کے اور آپ کے درمیان اصل میں ایک چیز ہے، ایک تعلق ہے، ایک تار ہے۔ جب تک وہ تار جڑے گی نہیں آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس بات کو کہتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تو جب تک حالانکہ جو اس بزرگ کے پاس موجود ہے وہی تمام اسباب میرے پاس بھی موجود ہیں، وہ بھی پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، میں بھی پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، میں بھی چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں، روح اس کے پاس بھی موجود ہے، روح میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن اسے قرب حاصل ہے، مجھے قرب حاصل نہیں ہے۔ تو بنیاد میں کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس کے پاس تو ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، اور جب تک وہ چیز میرے پاس نہیں آئے گی میں اسے محسوس نہیں کر سکتا ہوں۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنا ہے۔ اب اگر لفظ محبت آ جاتا ہے تو کوئی بھی ایسا مسلمان ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو، ہم مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے، ہم اس کو صرف مان رہے ہوتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، مسلمان ہو، آپ اس سے سوال کریں کیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کبھی اس کا جواب نہ میں نہیں دے سکتا۔ چاہے وہ نہیں کرتا ہو تو تب بھی وہ کہے گا کہ جی ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، در حقیقت وہ محبت نہیں کرتا، وہ اللہ کو نہیں اس طریقے سے محبت کرتا جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہے اور وہ اولاد اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، تو اس سے پوچھا جائے تو کیا وہ اللہ سے، وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں کرتا ہوں، اور در حقیقت وہ کرتا بھی ہے۔ تو کہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اور کہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور کوئی ایسا انسان جس کی ابھی اولاد نہ ہوئی ہو، مطلب غیر شادی شدہ ہو، اور وہ اس انسان سے پوچھے کہ تم اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہو وہ کیسی محبت ہے، تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ جب تک وہ خود صاحب اولاد نہیں ہوگا وہ اس اولاد کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت نہیں ہوگی، آپ کسی ایسے انسان جو اللہ سے قرب رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ سے عشق رکھتا ہے، آپ اس سے اگر اس بات کا پوچھیں گے تو وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک تم اس خوشبو کو نہیں سونگھ لو گے تم اس خوشبو کو بیان نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت کیسے کی جائے؟ دیکھیے، نماز کا حکم ہے، میں بنیادی رکن
جو بنیادی ہمارے ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے نماز، اور نماز کا حکم ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے بلند مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز پیش کرنا ہے۔ تو نماز اللہ کا حکم ہے۔ اب ایک انسان اس کا حکم مان کر نماز کو پڑھتا ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کے مالک کا حکم ہے۔ اور ایک انسان اس کا حکم مان کر بھی نماز پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت رکھتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ گو کہ اس کا حکم ضرور ہے، گو کہ اس کا حکم ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم مجھے یاد کرو، تم میرے سامنے عاجزی اختیار کرو، گو کہ یہ اس تمام باتیں اس کا حکم ہے۔ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے قرب میں کر رہے ہیں، وہ زیادہ افضل ہیں بنسبت اس کے کہ جو حکم کو مان رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہے کہ مخلوق سے محبت کرنا، مخلوق سے محبت سے مراد ایک انسان جنت کا طالب ہے، ایک انسان بخشش کا طالب ہے۔ در حقیقت تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ تمام تر چیزیں مخلوقات کا درجہ رکھتی ہیں۔ جنت مخلوق ہے، دوزخ مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، تمام عالم مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے خالق کا حکم مان کر مخلوق سے محبت کی، اپنی بخشش سے محبت کی، جنت میں جانے سے محبت کی۔ دوسرا ایک یہ کہ آپ نے خالق کا حکم مان کر اس کی مخلوق سے نہیں بلکہ اس خالق سے ہی محبت کی کہ اللہ میں جنت کی خواہش میں، جہنم کے ڈر میں، کہ میں دوزخ کے خوف سے یا جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، میں تیرے حکم مان کر صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ بے شک تو اس عبادت کے لائق ہے۔ تو دونوں باتوں کے اندر، دونوں نیتوں کے اندر، ارادوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو انسان محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زیادہ قرب کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے، اللہ کی وہ حمد کر رہا ہے جیسے وہ حمد کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی جائے، کیسے کی جائے؟ اس کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندوں سے وابستہ ہو جائیں جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے، ایسے بندوں کے عمل کی پیروی کریں جن کو اللہ سے محبت حاصل ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو گزاریں، ان بندوں سے آپ محبت کریں۔ تو جو بندے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ ان کو بھی اپنا قرب، اپنا تعلق عطا فرما دیتا ہے، بشرط ہے کہ آپ محبت کریں، آپ عشق کریں، آپ پیروی کریں، آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو لازم و ملزوم کر لیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے مزارات سے، ان کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ جس سے تم محبت کرو اس کی پیروی اختیار کرو، اس کا طرز عمل اختیار کرو، جیسا وہ زندگی میں کرتا رہا ہے، اس کا معاملہ رہا ہے، تم بھی اس طریقے سے اس معاملے کو اسی طریقے سے اس پر عمل کرو۔ تو یہ محبت کا جو ہے وہ عملی ثبوت ہے، اور جیسے جیسے تم اس میں بڑھتے چلے جاؤ گے، اس چیز کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، تو تمہیں اس انسان کا بھی قرب حاصل ہو جائے گا اور اس کے مالک کا بھی، اس کے خالق کا بھی قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو ایسے بندوں کو تلاش کر لیجئے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر مسنون اعمال ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قلب کے اندر خوف کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ بے شمار قسم کی باتیں ہیں، کسی ایک کو بھی اگر اپنا لیں تو وہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ مثلاً اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر نیک گمان کرنا ہے، کسی مصیبت والے کو مصیبت سے نکالنا ہے، کسی پر رحم کھانا ہے،
کسی کی مشکل کو دور کرنا ہے، کسی کی تنگی پریشانی کو دور کرنا ہے، محض اس لیے کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا تعلق نصیب ہو جائے، تیرا قرب نصیب ہو جائے، تو عملی طور پر بھی اس عمل کو آپ اپنی ذات سے ظاہر کریں کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرنا مطلب اس سے عشق کرنا ہے، اور اس سے عشق کرنا اسی طریقے سے ہے کہ یا تو اس کا کوئی عاشق مل جائے، یا جتنے بھی احکامات الہیہ ہے، حقوق العباد ہیں، اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور مسنون دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنا خاص تعلق عطا فرما، اپنی خاص محبت عطا فرما۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بندہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کی صحبت کو اختیار کریں، یہ آپ کے لیے 100% فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اعمال خداوندیہ پر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال انسان کو دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پورا کیجیے۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، مثلاً اللہ کو پاکی بڑی پسند ہے۔ کوشش یہ کیجیے کہ پاک صاف رہیے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اللہ کو دونوں قسم کی پاکیاں بہت پسند ہے۔ اللہ کو اعلیٰ اخلاق بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم دلی بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ جو انسان عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عاجزی کو قبول فرماتے ہیں۔ جو انسان رحم دلی کو اختیار کرتا ہے، جو انسان مخلوق پر نرم دلی کو اختیار کرتا ہے، جو انسان اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے، بشرط ہے کہ یہ تمام اعمال جو ہیں وہ بے لوثیت ہوں، ان کے اندر بے لوثیت موجود ہو، اور آپ کی نیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب موجود ہو کہ اللہ اپنا قرب عطا فرما۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا آپ عمل اختیار کریں، بڑے ہی چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، آپ کی روزانہ کی زندگی کے اندر شامل ہیں، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت بھی بہت پسند ہے کہ میرا ایک بندہ ہے، ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ کر رہا ہے، اور در حقیقت اس کی نیت یہی ہے کہ میرا تعلق اسے نصیب ہو جائے، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص تعلق ہے، خاص محبت ہے، خاص قرب ہے، وہ نصیب ہو جائے گا۔ ورنہ قدرت کا قانون کیا ہے؟ قدرت کا قانون یہ ہے کہ قدرت جب کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے یا دلوانا چاہتی ہے تو اس انسان کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جس کو قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ انسان جسے قدرت بھیجتی ہے، قدرت اس دوسرے انسان کے ذریعے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی دلواتی ہے، اس کی محبت بھی دلواتی ہے، اور پھر اس کو اس رب العالمین کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا بڑا خیال کیجئے، غور و فکر اختیار کیجئے، قرآن پر غور و فکر اختیار کیجئے، اپنی تخلیق پر غور و فکر اختیار کیجئے، زمین و آسمان پر غور و فکر اختیار کیجئے۔ جو انسان غور و فکر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید علم و عمل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ جاننا کیا چاہتے ہیں۔ جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کا گمان ہے، جو کچھ آپ کا خیال ہے، قدرت بھی آپ کو اسی طریقے سے عطا کرتی ہے، قدرت بھی آپ کو اسی طریقے سے نوازتی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیسے محسوس کروں؟ تو جب تک آپ کے اندر عشق نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر قرب نہیں ہوگا، مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، آپ اللہ کی ذات کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس دن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محسوس کر لیا، اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل کامیابی ہی یہی تھی۔ باقی جتنی کامیابیاں دنیاوی اعتبار سے آپ کو حاصل ہوئیں وہ سب عارضی تھیں، ایک وقت اور ایک مدت کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔
میرا بولنا آپ کا سننا، میرا کہنا آپ کا پھیلانا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔